أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. आठवें पारे से शुरू करेंगे इंशाल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाजिल कर देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीज़ों को हम उनकी आंखों के सामने जमा कर देते, तब भी ये ईमान लाने वाले न थे, इल्ला ये कि मशीयत इलाही यही हो कि वो ईमान लाएं, मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं. यानी अल्लाह ताला यहाँ पे वही उसी उसी से कंटिन्यू है ना जो हमने कल पढ़ा था. और अल्लाह ताला फरमा रहा है ना कि ऐसे सवालात जिनका कोई जवाब ना हो, ठीक है ना? या फिर ये दीन और नबी की जो तहकीर करने वाली बातें करते हैं। सहाबा कराम को बुरा कहते थे, ठीक है ना? शकूक व शुबहात पैदा करते थे, यानी उस लिहाज से यहाँ पे बात की जा रही है। तो ना मानने वाले के लिए आप कितनी भी वो सवाल कर ले, कितनी भी बातें कर ले, वो किसी तरह से भी खुश नहीं होंगे। हमने ये देखा कि पिछले नबियों से भी इसी तरह सवाल किए गए और अल्लाह ताला ने उनको तो बाकायदा निशानियाँ दी, उसके बावजूद भी वो जो है ईमान लेकर नहीं आए। इल्ला कि मशीयत इलाही ये हो कि वो ईमान लाएँ। यानी मशीयत इलाही का मकसद क्या है? जिस तरह दूसरी मखलूक़ात को अल्लाह ताला ने अपना सबमिट यानी कि वो बनाया हुआ है ना मुस्लिम है, सारी अल्लाह ताला की जो दूसरी मखलूक़ात हैं, इंसान और जिन के अलावा, वो सब मुस्लिम हैं। किस लिहाज से मुस्लिम हैं? कि वो बे-इख्तियार मखलूक हैं। जानवर हैं, ज़मीन और आसमान है, सूरज और चाँद है, सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। और अल्लाह ताला कह रहा है कि इनकी तस्बीह को आप नहीं समझ सकते। दरख्त है, चरिंद है, परिंद है। तो यहाँ पे यही बात अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ताला ने हमें तो इख्तियार के साथ इसलिए अल्लाह की मशीयत ये है कि हम इस इख्तियार को मानते हुए हम अल्लाह ताला की जो सही बात तक पहुँचे। वरना अगर चाहता तो अल्लाह ताला हमें इन्हीं मखलूक़ात की तरह बना देता। तो अल्लाह की मशीयत ये नहीं थी, ये था ना? तो इल्ला ये कि मशीयत इलाही ये है कि वो ईमान लाएँ। मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं। हमने तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है। यानी जिन जो है इंसानों में से भी होते हैं और ज़ाहिर-सी बात है क्या कहते हैं जिन जिन भी होते हैं। तो जैसे मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि उसमें क्या था कि जैसे एक खातून आई और अच्छी-भली ज़िंदगी मियाँ-बीवी की गुज़र रही थी, हालाँकि बुढ़ापे पे पहुँच गए थे। और पता नहीं उन्होंने आके ऐसी बात बोली कि इन्होंने पता नहीं आपको शादी में जो है मुँह दिखाई नहीं दी थी। और इस तरह की बात उन्होंने की तो जिसकी वज़ह से वो बात उनको इतनी बुरी लगी कि वो अपने मियाँ से, अपने हस्बैंड से लड़ने पे तैयार हो गई और तलाक की नौबत आ गई। तो बाज़ दफ़ा जो होते हैं शैतान जो है वो इंसानों के रूप में भी आ जाता है और घर बर्बाद हो जाते हैं। ये बात आप देखेंगे कि बच्चों की शक्ल में भी हो सकती है, रिश्तेदारों की शक्ल में भी हो सकती है। तो जिन जो है वो इंसानों की शक्ल में भी आ सकते हैं, ठीक है ना? बहकाने के लिए और खानदानों को, घरों को जो है वो तबाह कर देते हैं। तो यही बात अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं, हमने तो इस तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बनाया है। कि ये एक आलिम कहते हैं कि इंसानों के अंदर के शैतान जो होते हैं, वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। क्योंकि जिन शैतान तो तावीज़ पढ़कर भाग जाते हैं, यानी हम औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, तो वो शयातीन भाग जाते हैं, ठीक है ना? फिर आ जाते हैं, लेकिन भाग जाते हैं। लेकिन वो जो शयातीन जो इंसानों के अंदर होते हैं, वो तो ज़ाहिर है हमें वो रिश्ते निभाने हैं, हम उनको भगा नहीं सकते, हम ताउज़ कैसे पढ़ेंगे अपने बच्चा है हमारा शौहर है, हमारे माँ-बाप हैं, तो हम हर वक़्त तो ताउज़ नहीं पढ़ सकते ना। लेकिन क्या है वो हमें गलत चीज़ की दावत दे सकते हैं, वो हमसे गलत काम करवा सकते हैं, नाफ़रमानी पे हमें उकसा सकते हैं। हमारा माल है, हमारी औलाद है, हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ठीक है ना? कुछ दुश्मन के साथ जो है हमें एहसान का मामला करना पड़ता है कि चलो उन्होंने ऐसी बात की थी तो हम जो है दरगुज़र कर दें, उनके साथ एहसान का मामला कर दें। जैसे बहन-भाई हैं, कज़न हैं, वो कभी-कभी हसद भी करने लग जाते हैं, लेकिन बंदा जो है इनको इग्नोर करता है। तो हर जगह जो है शैतान किसी न किसी फ़ॉर्म में जो है वो मौजूद है।
جو ہمیں بہکانے کے لیے اور اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے کسی نہ کسی طرح سے یہ موجود ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا جو ہے وہ دشمن بنایا ہے۔ تو اسی طرح ورقہ بن نوفل نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو تمام قوم ہے وہ آپ کی دشمن بن جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے تھے اس وقت سن کے کہ میری قوم میری دشمن کیسے بن جائے گی؟ تو کہا تھا کہ جب آپ اللہ کا پیغام ان کو پہنچائیں گے تو یہ بات ان کو نہیں بھائے گی، اور وہ آپ سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی زیادہ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ آپ کو جو انہوں نے مکہ سے نکلوا کر چھوڑا، اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے بہت زیادہ پرسیکیوشن کیا۔ تو اب یہاں یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی وہ ایسے سوالات جن کا کوئی جواب نہ ہو، یا پھر دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرنے والی باتیں کرتے ہیں، یا صحابہ کرام کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہے ہیں، پھر اس باتوں کو لے کر وہ جو ہے دین میں شک و شبہ پیدا کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو بہکاتے ہیں۔ لیکن اگر تمہاری رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور رضا دو ڈفرینٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس پہ ہماری جو اس پہ چھوڑ دیا نا، ہماری چوائسیز کے اوپر چھوڑ دیا ہے، ہم آزاد ہیں، تو ہم جو کریں گے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، ان کو کرنے دو، اپنی زبردستی نہیں کرنی۔ یہاں پہ یہی بات ہے کہ وہ ایسا نہ کرے تو کبھی نہ کرتے، تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں۔ یعنی آپ اپنے مقصد پر فوکس کریں، ان کی مہم، ان کی مذاق کی، ان کی پرسیکیوشنز کی آپ پرواہ نہ کریں، ان کی باتوں کی آپ پرواہ نہ کریں۔ اور یہ سب کچھ ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں، اور وہ اس پر راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا وہ اکتساب کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہم یہ خود دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں تو اتنی باتیں سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں جو انسان کے ایمان کو کمزور کر سکتی ہیں۔ اتنے اسکالرز ہیں، اتنی باتیں ہیں کہ کس کی بات مانیں، کس کو سنیں، کس کو نہ سنیں، یہ بھی صحیح بتا رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہا ہے۔ کتنے چیزیں ایسی ہیں جو انسان جو ہے مشکل میں آ جاتا ہے کہ ہم کس کو سنیں۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ انسان جو اپنا فوکس جو ہے وہ قرآن کی طرف رکھے، حدیث کی طرف رکھے، اور دوسری کی باتوں کو اس کے اوپر پرکھے۔ جب ہمیں خود نالج نہیں ہوگی، جب ہمیں خود سمجھ نہیں ہوگی، تو ہم ظاہر ہر ایک کی بات کو ہی اچھا سمجھیں گے، یا جو بات غلط ہوگی اس کو ہم اس طرح نہیں لیں گے جیسے وہ غلط ہے ہماری نظر میں وہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کتنے ہمارے بچے ہیں جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ دوسروں کی شیعوں کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں، وہ جو ہے یہودیوں کی یا عیسائیوں کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ دین کی بس سمجھ نہیں ہے۔ پھر جو ہمارے سوشل میڈیا نے بھی بہت چیزوں کو وہ کر دیا، نالج تو دی ہے لیکن ساتھ ساتھ دوسری چیزیں اتنی کمپلیکیٹڈ کر دی ہیں کہ بچوں کو صحیح سمجھ میں نہیں آتا، یا بڑوں کو صحیح سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ان کی برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اسے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کیا میں کوئی ایسا معجزہ لا کر دکھاؤں تمہیں، کیا میں زمین سے کوئی ایسی چیز نکالوں، یا میں آسمان سے کوئی ایسی چیز کروں جس کو دیکھ کر تمہارے دل جو مطمئن ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ اللہ نے تو کہتے ہیں کہ اب یہ کتاب نازل کر دی گئی ہے، اس کتاب سے ہی سارے فیصلے ہوں گے۔ اپنا کوئی معجزہ دیا جائے گا، نہ کوئی ایسی نشانی اترے گی جس سے دیکھ کر یہ کہیں کہ ہم، پھر بھی اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو دکھا بھی دی جائے گی۔ یہ پیچھے ساری اللہ تعالیٰ نے جب ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ ہر طرح کی نشانی میں دکھا سکتا ہوں، اللہ کے پاس ہے نشانیاں، لیکن اللہ کو پتا، اللہ جانتا ہے کہ یہ نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہاری رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں، ٹھیک ہے نا، اور سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو، نہ ان کے مطالبات پہ جو ہے وہ کام کریں۔ جب دین کا کام، یعنی کہ جب وہ دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ جو ہے چیلنج کرتے ہیں، ہم بھی کوئی دین کا کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ جن کو نہیں پسند آ رہا وہ چیلنج کریں گے اور آپ سے تقاضا کریں گے کہ یہ کام کر کے دکھا دیں، اس کی لاجک بتائیں، اس کی دلیل بتائیں، اور دلیل بتا بھی دی جائے گی تب بھی جو ہے وہ اس میں ٹیڑھ نکالیں گے، اس میں مین میخ نکالیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، اور پھر اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے،
ٹھیک ہے نا. اکثریت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اکثر لوگ خواہ آپ حرص کریں ایمان لانے والے نہیں ہیں. اکثریت ہمیشہ گناہ گار ہوتی ہے، اکثریت جو ہے وہ مان کر دینے والی نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے کہ اکثر لوگ لا علم ہیں، یعنی علم سے خالی ہیں. اس لیے اکثریت کو نہیں دیکھنا چاہیے. اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ان کی خوبصورتی تمہیں کتنی ہی اپیل کرے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اکثریت کے کہنے پہ چلو گے تو وہ آپ کو جو ہے راستے سے ہٹا دے گی، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اور وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. یعنی بیشتر لوگ جو دنیا میں بستے ہیں وہ علم کے بجائے قیاس و گمان کی پیروی کر رہے ہیں. ان کے عقائد، ان کے تخیلات، ان کے فلسفے، قوانین سب کے سب قیاس آرائیوں پہ مبنی ہیں. بخلاف اس کے اللہ کا راستہ یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے، لازماً صرف وہی ہے کہ جس کا علم اللہ نے خود دیا ہے، نہ کہ وہ جس کو لوگوں نے بطور خود اپنی قیاسات سے تجویز کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب فلسفے کا علم پیدا ہو گیا بہت عرصے سے، یعنی کہ جب سے آپ کہیں گے دنیا میں بنی ہے اس کے بعد سے یہ فلسفے کا جو یونان کے اندر علم آیا ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ بہت گمراہ کیا اس فلسفے کے علم نے. اور اسی طرح یہ جو فلسفے کا علم ہے اسی کو اختیار کر کے جو انہوں نے ٹرینٹی کا نظریہ بنا دیا. اللہ نبی جو ہے وہ کہا کہ عیسیٰ اسلام جو اللہ تعالی اللہ نعوذ باللہ اللہ ان کے اندر حلول کر گیا، اب وہ اللہ ہی ان کے اندر سے بات کرتا ہے. تو یہ ساری فلسفیانہ جو ان کی تھی نا اس سے وہ جو ہے اپنی عقل کو اپنی سوچ کے مطابق جیسے وہ تخیلات کی پیروی کرنا ہے اس کی سوچ میں دھار کے جو ہے وہ دین کو انہوں نے، اور یہی ہمارے یہاں جو بدعات بن گئی ہیں، جو صوفیانہ جو طرز عمل ہمارے یہاں جو رائج ہو گیا ہے وہ یہی اسی کا یہ ہے کہ وہ فلسفیانہ رویہ وہ چیز وہ علم ان کے اندر آ گیا تو جو اصل علم سے جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. جو قرآن کا علم تھا جو یعنی کہ صوفیاؤں کی جو ہے آپ پڑھیں صوفیاؤں کے بارے میں ان کی ایک اپنی الگ شریعت ہے اور قرآن کی شریعت سے وہ بہت زیادہ ٹکراتی ہے. آپ پڑھیں جا کے قرآن ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے، لوگوں میں ملو، معاشرت اختیار کرو، اچھا کھاؤ اچھا پیو. لیکن آپ ان کی پڑھیں گے تو اس میں ٹوٹلی لوگوں سے کٹ جاؤ، کھانے پینے میں بالکل نہیں کھاؤ، ختم کرو. ٹھیک ہے نا. شادی بیاہ نہ کرو. تو یہ چیزیں بالکل رہبانیت جو عیسائی اسلام کے زمانے میں لوگوں نے اختیار کی تھی وہی چیز اس کے اندر جو ہے وہ اختیار کر لی گئی. حالانکہ اسلام جو ہے وہ ماڈریشن کا مذہب ہے، ہمیں اعتدال کا مذہب ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کے اندر رہ کر اعتدال کی زندگی گزارنی ہے. یہی اصل میں ہماری آزمائش ہے. شادی بیاہ نہیں ہوگی، بچے نہیں ہوں گے، ان تمام چیزوں سے بندہ دور رہے گا تو پھر آزمائش کیسی ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہی کے آزمائش کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے. تو یہ چیز غیر اللہ کے نام پہ کوئی بھی چیز ہوگی وہ قبول نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. سوری وہ اس کے اندر ہے. تو اے محمد اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. تو یہ اللہ بہتر جانتا ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیچھے سے ہم پورا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کس چیز پہ اللہ کا نام کس چیز کو کھانا ہے کس چیز کو نہیں کھانا. 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں کہ وہ جو خاص چیزیں ہیں. اس کے علاوہ باقی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر بھی چھوڑ دی. جو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں میں ہماری رہنمائی نہیں کی. ہمیں پتہ ہے کہ درندے کھانے کی چیز نہیں ہے. شروع سے آپ دیکھیں انسان نے جب یہ قرآن نہیں بھی اترا تھا، اللہ نے نہیں بھی بتایا تھا، تب بھی انسان درندے نہیں کھاتا تھا کہ درندے جو ہے وہ کھانے کی چیز ہے ہی نہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان درندوں کی اتنی نشوونما بھی نہیں ہوتی. وہ بہت درندے جو ہیں ان چوپائیوں کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال کیے ہیں ان کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم ہے. اگر درندے اس دنیا میں زیادہ ہوتے تو یہ دنیا کیا ہوتی، سب ختم ہو جاتے. انسان تو یہاں رہ ہی نہیں سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں چاہے وہ ہمارے ذاتی طہارت ہو، جسمانی طہارت ہو، اس پہ بھی انسان کے اوپر بعض چیزیں اللہ نے چھوڑی ہیں. کوئی بھی انسان جو ہے بہت گندا رہنا نہیں چاہے گا. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر نہیں بھی مسلمان ہیں لیکن ان کو طہارت اچھی لگتی ہے، صاف ستھرا رہنا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی عقل کو یوز کرتے ہوئے اس کو اختیار کریں. اور بعض چیزوں میں جن چیزوں کے اندر رہنمائی کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ انسانیت کی رہنمائی کی ہے. اس رہنمائی کے اندر جو تھی وہ یہ چیزیں تھیں. مردار تھا یا سور کے گوشت کے بارے میں لوگوں کے اندر جو سوالات پیدا ہو رہے تھے. خون کے بارے خون کی کیا مطلب حرام ہے کیونکہ اس زمانے میں خون بھی جما کے جو ہے کھایا جاتا تھا. تو یہ چیزیں اور غیر اللہ کے نام پہ جو نیاز کی جاتی تھی یا قربانی وغیرہ کی جاتی تھی اس کے مطابق سوال تھے.
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار رہنمائی، دیکھیں 4 یا 5 دفعہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں کے ذہنوں میں اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم جو اللہ نے دینا ہوتا ہے، اللہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں جیسے ہمیں قبلے کا تعلق تھا، قبلے کو پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف کر کے کہا کہ نماز پڑھو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے تو 16-17 مہینے پڑھ کے آپ نے نماز جو ہے بیت المقدس میں پڑھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو ہے حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تاکیدی حکم دیا، تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب کسی حکم کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے، تو تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو خاص طور پہ دیکھیں، ایک تو یہ کھانے پینے کی چیزوں کا بتایا، اور دوسرے گناہوں سے وہ گناہ جو کھلے ہوئے ہیں، یعنی غیبت ہے، سود ہے، شرک ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی کھلی نافرمانی ہے، ناچ گانا ڈانس، پوری قوم اس میں انوالو ہو جاتی ہے، کھلی کھلی اوپنلی انسان جو ہے اس کے اندر، تو اس میں تمام وہ گناہ جو ہے جو کھلے ہیں، اوپن ہے، سب کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان سے بھی۔ اور وہ جو چھپے گناہ ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو انسان کے دل میں باطنی گناہ ہے، بدگمانی ہے، عداوت ہے، بغض ہے، حسد ہے، ٹھیک ہے، اور وہ گناہ جو وہ انسان چھپ کر کرتا ہے، جیسے انسان چوری چھپ کے کر لیتا ہے، زنا چھپ کے کر لیتا ہے، بعض چیزیں چھپ کے بھی کرتا ہے، تو وہ چھپے ہوئے ہوں چاہے وہ کلیئر ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دونوں گناہ جو ہے وہ جو ہے ان سے ہر طرح سے انسان بچنے کی کوشش کرے۔ پھر جو جان بوجھ کر جو اس کا اکتساب کریں گے وہ اپنی کمائی کا جو ہے وہ بدلہ پا کر رہیں گے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ لوگ بچوں نے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا، ویگن بن گئے ہیں مسلم بچے بھی، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو کزن میرج ہو گئی ہے اس کو کتنا لوگ بچے جو ہے نہیں یہاں پر وہ کرتے، کہ اتنا زیادہ بچوں کے دماغ میں وہ ڈال دیا ہے کہ کزن میرج جو ہے کہ وہ بچوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ حلال ہے، لیکن صرف یہ کہ نہیں وہ تو بہن بھائیوں کی طرح ہیں، وہ یک یک کرتے ہیں اس کو، اگر ان کے سامنے اس طرح کا بات، اب تو بچے ہمارے بڑے ہو رہے ہیں، ہمیں اپنی بچوں کی بات بتا رہی ہوں، کتنی ان کے دلوں میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ وہ تیار ہی نہیں ہے کہ وہ کزن میرج کا وہ تصور بھی کریں، وہ سنیں بھی، اور حالانکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ پیئر پریشر، لوگ کیا کہیں گے، ہمارے دوست کیا کہیں گے، ان کی جو ہے وہ زیادہ ان کو وہ کرنے لگی ہے۔ اور خاص طور پہ جو بچے یہاں ریز ہوتے ہیں، پاکستان سے جو فیملیز آئی ہوئی ہوتی ہیں، پاکستان سے بچے پلے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی ایسا نہیں کریں گے، لیکن یہاں جو بچے پل کے بڑے ہوتے ہیں آپ ان کو فورس نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں، تو وہ مطلب کیا کریں، فورس زبردستی کر ہی نہیں سکتے آپ، یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو، اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بھی انہی میں شامل ہوگے جیسا کچھ وہ کر رہے ہیں۔ پھر گوشت نہ کھانا، آپ یہ دیکھیں کہ گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ صحیح تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گوشت کیوں نکالا ہے؟ اللہ اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن ہوگی، ہمارے جسم پہ اس کے اثرات ہوں گے، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے خود گوشت کا بنا ہوا، اس کو گوشت کی ضرورت ہے، پروٹین کی ضرورت ہے جسم کو، اور ظاہر ہے اگر انسان گوشت نہیں کھاتا تو پروٹین کے ایک بہت بڑے حصے سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم پر حلال کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ریزن رکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں گوشت کی ضرورت ہے۔ اچھا، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کی اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح اس سے نہ نکلتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی زندگی کے راستے پہ وہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بخش دی ہے، ٹھیک ہے، اسے غلط اور صحیح کا شعور دے دیا ہے، اور وہ کیا وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے وہ جہالت میں جو اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو چیزیں نظر بھی آ رہی ہے لیکن نہ اسے اس کا دل قبول کر رہا ہے، نہ اس کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
اور مومن کی یہ نشانی کہ جب صحیح بات کا اس کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتا. تو یہ مومن کی عادت ہے یا مسلمان کی کہ وہ اپنی غلطی مان جاتا ہے اور اپنی غلطی کے اوپر اصرار نہیں کرتا. اور لیکن جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھانے کے باوجود اپنی غلط حرکتوں پہ مصر رہتے ہیں. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال جو ہے وہ خوشنما بنا دیے گئے. یعنی جن لوگوں کے سامنے روشنی کی جائے اور وہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، جنہیں راہ راست دعوت دی جائے وہ اپنے ٹیڑھے راستوں پر ہی چلتے رہنے کو ترجیح دیں، ان کے لیے اللہ کا قانون یہی ہے کہ پھر انہیں تاریخ ہی اچھی معلوم ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہے نا، انہیں تاریخ کی اچھی معلوم، وہ اندھوں کی طرح ٹٹول ٹٹول کر چلنا اور ٹھوکریں کھا کھا کر گرنا ہی پسند کرتے ہیں. ان کو جھاڑیاں ہی باغ اور کانٹے ہی پھول نظر آتے ہیں. انہیں ہر بدکاری میں مزہ آتا ہے اور ہر حماقت کو وہ تحقیق سمجھتے ہیں. اور ہر فساد انگیز تجربے کے بعد اس سے بڑھ کر دوسرے فساد انگیز تجربے کے لیے وہ اس امید پر تیار ہو جاتے ہیں کہ پہلے اتفاق سے دیکھتے ہوئے انگارے پہ ہاتھ پڑ گیا تھا، اب تو ہمارے لال اور موتی ہاتھ آ جائیں گے. یعنی اس طرح کی بات بتائیے. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال جو ہیں وہ خوشنما بنا کر بنا دیے گئے. اور اس طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال بچھائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. اور ہم پڑھتے ہیں کہ ہر نبی کے زمانے میں جو تھے وہ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے لیڈر تھے، بڑے بڑے مذہبی رہنما تھے جنہوں نے اپنے قوم کو غلط گائیڈ کیا. ٹھیک ہے نا، ان کی رہنمائی تو کیا کرتے، انہوں نے ان کی غلط رہنمائی کی اور انہیں فتنوں میں اور فساد کے اندر تک پہنچا دیا. فرعون کو دیکھے نا، فرعون نے کیا کیا اپنے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے وہ قیامت کے دن جو اپنی قوم کو لے کے آگ تک جائے گا، تو اس نے کوئی اپنی قوم کو جو ہے گمراہی کیا تھا، اس نے کوئی صحیح رہنمائی تو نہیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ خوشحال لوگوں کو حکم دیتا ہے اور وہ فتنے فساد بچاتے ہیں. ٹھیک ہے، غلط جو ہے چیزیں قائم کرتے ہیں. تو یہ جب بھی کوئی جو یہ قائم ہوتی ہے نا، کوئی بھی بدعت رائج ہوتی ہے، کوئی بھی غلط چیز معاشرے میں قائم ہوتی ہے، وہ بڑے لوگوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. کیونکہ چھوٹے لوگوں کی باتوں کو تو کوئی نہیں مانتا نا. چھوٹے لوگوں کی باتوں کو بھی یہ تو چھوٹا بندہ ہے، اس نے کسی نے کوئی چیز ایجاد بھی کر لی تو کوئی نہیں مانے گا. لیکن کوئی بڑا بندہ کام کرے گا تو کیا ہوگا، وہ آہستہ آہستہ چھوٹے لوگوں کے اندر جو ہے وہ، یا پوری رعایا کے اندر جو وہ سرایت کر جائے گی. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم بڑے لوگوں کو حکم دیتے ہیں. یعنی جب جس قوم کے اندر برائیاں پھیل جاتی ہیں تو ان قوموں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے بڑوں کو، خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ جو ہے ایسی ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہیں. اور یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. پھر وہ جو ہے ہر غلط بات کی کوئی نہ کوئی پازیٹیو منطق نکال لیتے ہیں. نہیں، یہ تو ہم نے اس لیے کیا تھا، نہیں یہ تو جو ہے ہم نے اس لیے کیا تھا. یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسول کو دی گئی ہے. اب وہی یہاں پہ وہی فرشتہ کیوں ہمیں نہیں آیا، مطلب ہمارے پاس فرشتہ آئے اور ہمیں اللہ کا پیغام دے تب ہم اس کو قبول کریں گے، جیسے پہلے ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے یہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. پر یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. یہ منافق کی نشانی بتائی جا رہی ہے، جب اس کا دل دین کی بات کو سننے کو نہ چاہے. ٹھیک ہے نا، خیر اور بھلائی کی بات کو نہ مانے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. قرآن کی بات اس کو ایسی محسوس ہوتی ہے جیسے اس کو سانس لینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے، زندگی اس کو مشکل لگنے لگتی ہے، دین پر عمل کرنا جو ہے اس کو مشکل لگنے لگتا ہے. پھر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے پھر اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور جس پہ شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ کیا صحیح کر رہا ہے اور کیا غلط کر رہا ہے. لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ دنیا کے لیے تو انسان اتنی تگ و دو کر رہا ہے، اس پہ پھنسا چلا جا رہا ہے، اور ایک چیز یعنی ہدایت تو فری مل رہی ہے، اللہ کے پیغمبر پہنچا رہے ہیں، کتابیں آ رہی ہیں، لوگ اس سے منہ پھیر رہے ہیں نا. یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے. حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. تو جس کو ہدایت ملتی ہے اس کا سینہ جو ہے کھل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے نور ملتا ہے، اس کی زندگی جو ہے اچھی بسر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اور اس کو ہر چیز کے اندر جو ہے ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے اس کو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اگر اس کے ساتھ کوئی مشکل بھی آ رہی ہے، پریشانی بھی آ رہی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو وہ اہمیت دیتا ہے، اور اگر کوئی پسندیدہ ہوتی ہے تو اس میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو جس وقت اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے تو نوح انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف 2 ہی مخلوقات ہیں جن کو فل چوائسز کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا، جن اور انسان۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جنوں میں سے ان لوگوں کو مخاطب کرے گا جو ان میں سے شر پسند تھے، اور ان مسلمانوں سے جو ان میں شر پسند تھے، کیونکہ جو شر پسند ہوتے ہیں وہی ایک دوسرے کا کو جو ہے غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جنہوں نے بھی مسلمانوں سوری انسانوں کا غلط استعمال کیا، اور انسانوں نے بھی جو ہے جنوں کا جو ہے غلط استعمال کیا۔ جیسے شیطان نے شروع میں ہی وعدہ اللہ تعالیٰ سے کر لیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا جنت سے، تو اس نے کیا کہا کہ میں جو تیری اکثریت کو گمراہ کر دوں گا، صرف تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جن پہ میرا جو ہے وار نہیں چلے گا، کم لوگ ہوں گے۔ تو یہی دنیا میں یہی جو وعدہ تھا جو اس نے پورا کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب سے دنیا بنی ہے یہی سلسلہ چل رہا ہے، اور اکثریت آپ دیکھیں دنیا کے اندر وہ کس کو فالو کر رہی ہے؟ وہ شیطان کو، ٹھیک ہے نا۔ اب تو ایک مذہب بھی سیٹانک مذہب بھی آ گیا ہے ایک، تو کہ وہ شیطان کے ماننے والے بھی اب پیدا ہو گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا کیا شیطان نے جو ہے اس زمانے میں، تو چلو وہ لوگ جانوروں کے کان کاٹتے تھے، یا جو ہے کان کاٹ کے کن کر کے نا پن کر کے چھوڑ دیتے تھے، یا ایسی اونٹنیاں جو اتنے بچے دے دیں ان کو وہ کر دیتے تھے۔ آج کے دور میں تو آپ دیکھیں کیا نہیں کر رہے، اپنی جسموں کی ساخت چینج کر لی ہے، اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے، اپنی نسلوں میں پتنی کیا ڈال کے جا رہے ہیں، جو آپ مطلب سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ چیزیں جو ہم نے کبھی سوچی نہیں تھی، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شیاطین، یہ کون ان کو بہکا رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے نا، میں ان کو باتوں میں الجھاؤں گا، میں ان کے آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں ایسی ایسی باتیں کروں گا کہ وہ جو ہے اپنی ساخت میں تبدیلی کریں گے، وہ آگے آئے گا۔ لیکن شیطان نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا منوان اسی طریقے سے کر رہا ہے۔ اسی طرح شیطان ان کو آپ دیکھیں کاہن ہیں، جادوگر ہیں، اس طرح کے جتنے بھی جو پامسٹ ہیں، جو اس طرح کے نجوم ان چیزوں میں پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ تمام شیاطین ان کے رفیق ہوتے ہیں، اور وہ ان کو جو ہے وہ القا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ سامنے آ کے کوئی بات بتاتے ہیں، ہر جو غلط انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو اچھا خیال پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جو بھی دل میں غلط خیال آتا ہے، یہ انسان کو فوراً اعوذ باللہ اور استغفر اللہ پڑھنا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان یہ غلط خیال القا کرتے ہیں، اور جو خراب لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس القا کی ہی چیزوں کو جو ہے پھر وہ بیس بنا کر جو لوگوں کو بہکاتے اور کہتے ہیں غلط راستے پہ ڈالتے ہیں۔ تو چاہے وہ علماء ہوں، چاہے ان کو کوئی لیڈر ہو، چاہے کوئی بڑے اس کے ہوں، وہ تمام کیا کرتے ہیں؟ وہ اکثریت آپ دیکھیں گے پھر گمراہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ تم نے تو نوح انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے، پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اور ہم اس وقت پر آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اس وقت پر جب پہنچ جائیں گے تو وہ اپنے کیے کا اقرار کریں گے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کر دیا تھا کہ جو اس میں جو ان چکروں میں پڑے گا، غلط چیزوں میں پڑے گا، ان کے لیے جہنم ہے ہمیشہ کے لیے، اور جو اس سے بچ جائے گا اس کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے۔ یعنی اجر غیر ممنون ہے، نہ ختم ہونے والا اجر ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور ہر چیز جو ہے اللہ کی مشیت پر، یعنی اللہ جو چاہے گا کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ جو ہے کس نے اس کی نیتوں کا کیا حال ہے، اس نے جو عمل کیا ان کا کیا حال ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے، اس کمائی کی وجہ سے وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں بھی وہ ایک ساتھ تھے غلط کاموں میں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس قیامت کے دن بھی اللہ کہہ رہا ہے ہم سارے لوگوں کو جمع کریں گے۔ قیامت قرآن کے اندر یہ ہے، پھر ان میں سے ان لوگوں کو چھانٹ لیں گے جو بہت سرکش اور وہ بنے ہوئے تھے، پھر ان کو جمع کر کے ان کو پورا ایک گھٹا بنا کے ایک ساتھ جہنم میں جھونک دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپس میں یہ خود ہی جھگڑیں گے جہنم کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی ایسے ہی کرتے تھے، اور آخرت میں بھی ان کو اسی طرح ایک ساتھ ڈالا جائے گا۔ اس موقع پر اللہ سے پوچھے گا ایک گروہ ہے جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یعنی جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، جو جرم ان کا بتایا جائے گا، تو اس وقت گواہ بھی لے آئے جائیں گے۔ ایک تو وہ اپنے پر خود گواہی دیں گے۔ خود گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زبانیں گواہی دیں گی، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان کی کھالیں، سب چیزیں گواہی دیں گی، اور وہ خود کہیں گے یہ تم تو میرے جسم کا حصہ، تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ وہ خود کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویا کر دیا،
تو جو انہوں نے اپنے ہاتھوں پیروں سے زبانوں سے جو کام بھی کیا ہوا ہوگا وہ خود اس کی گواہی جو ہے وہ تصویر بنے ہوئے ہوں گی اس گواہی کی. پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے گواہ ہوں گے, انسان گواہ ہوں گے, ٹھیک ہے نا, جن گواہ ہوں گے, جو دیکھ رہے تھے وہ سب جو ہے گواہ کے طور پر کھڑے ہوں گے. کس نے زمین گواہ ہوگی, جہاں زمین کے اوپر اس نے کام کیا تو ہر چیز گواہ کے طور پہ وہاں موجود ہوگی کہ انسان نے جو ہے کیا کیا زمین کے اوپر. تو پھر وہ اس کا انکار نہیں کر سکیں گے, وہ اعتراف کر لیں گے اپنے جرم کا. تو کیا ہم کافر تھے؟ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہیں تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں. اگر حالانکہ چاہے تو اللہ کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس دن پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر گواہیاں بھی جو ہے وہ لائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے. تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے, تمہارا رب بے نیاز اور مہربانی اس کا شیوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی استطاعت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بیمار ہے, لاچار ہے, معذور ہے, فقیر ہے, ٹھیک ہے نا, اب وہ اس طرح سے عمل نہیں کر پا رہا جیسے ایک جو ہے طاقتور انسان ہے, مالدار انسان ہے, ٹھیک ہے نا, بیمار نہیں ہے, صحت مند ہے, لیکن جو یہ لوگ جو بیچارے معذور ہیں ان کے دل میں طلب ہے کہ اگر ہم صحیح ہوتے تو ہم اتنی ہی زیادہ عبادت کرتے, یا ہم اتنا ہی زیادہ, یا ہمارے پاس مال ہوتا ہم اتنا ہی زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. تو اللہ نیتوں کو بھی جانتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال کو بھی دیکھے گا اور جو اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھے گا. اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. جیسے ہم پڑھتے چلے آئے کہ جیسے ایک شخص ہے, اس کو قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن اس سے پڑھا نہیں جاتا, اس کی زبان اٹکتی ہے, لڑکھڑاتی ہے. ایک شخص بہت اچھی طریقے سے قرآن پڑھ لیتا ہے, تو لیکن جس کے اندر طلب ہے, وہ شوق سے پڑھنا چاہتا ہے, تو اس کا اجر کتنا زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ہم آسانی سے کر سکتے ہیں, ظاہر ہے اس کا اجر ہمیں اسی لحاظ سے دے گا اللہ تعالیٰ. جیسے جس عمل کو کرنے میں جتنی زیادہ ہمیں مشکل ہوگی اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ جیسے صبر کرو, اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ صبر کرنا آسان کام نہیں ہے, تو جتنا بڑا صبر انسان کرے گا اتنی ہی بڑی اس کی جزا ہوگی. تو یہ عمل یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی صلاحیت دی ہے. فرض کریں کسی کے اندر زیادہ صبر کرنے کی صلاحیت ہے, کسی کے اندر کم ہے, کوئی کم صبر کر سکتا ہے, کوئی زیادہ کر سکتا ہے. تو یہ صلاحیتوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ, یہ نہیں کہ بھائی مجھ سے جو تقاضا کیا گیا تھا ہر شخص سے سیم تقاضا کیا جائے گا, نہیں. اللہ تعالیٰ ایبلٹی دیکھے گا ہر بندے کی کہ اس کے اندر کتنی ایبلٹی تھی, اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. تمہارا بے نیاز اور مہربانی اس کا شیوا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر جو ہے وہ مہربان ہے, یعنی اس کی کوئی غرض تم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے, اس کا کوئی مفاد تم سے وابستہ نہیں ہے کہ تمہاری نافرمانی سے اس کا کچھ بگڑ جاتا ہو یا تمہاری فرما برداری سے اس کو کوئی فائدہ پہنچ جاتے ہو. تم سب مل کر سخت نافرمان بن جاؤ تو اس کی بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے, اور سب کے سب مل کر اس کی مطیع فرمان و عبادت گزار بن جاؤ تو اس کی ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے. اور مہربانی اس کا شیوا کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو تمہارا رب تم کو راہ راست پہ چلنے کی جو تلقین کرتا ہے, اور وہ اس کے خلاف طرز عمل اختیار کرنے سے جو منع کرتا ہے, اس کی وجہ یہی نہیں ہے کہ تمہاری راست روی سے اس کا کوئی فائدہ, غلط روی سے اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے, بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ راست روی میں تمہارا فائدہ اور غلط روی میں تمہارا اپنا نقصان ہے. ہماری اپنے بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں منع کرتا ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو جن کو چاہے لے آئے, جس طرح اسے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے, اور تم خدا کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو, میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. یعنی اپنی پیغمبر اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے, جب پیغمبر اس طرح کی بات کر دیتے ہیں تو پھر اس قوم کی پھر کیا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر قوم پہ عذاب ہی آتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. اگر پیغمبر یہ کہتے کہ جو میرا عمل تھا وہ میں نے کر لیا, میرا کام تھا وہ میں نے کر لیا, اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس پہ نگراں ہے, تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم پہ جو ہے وہ حجت تمام ہو جاتی ہے. پھر اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی بھی اوپر سے بھی آ سکتا ہے, یا پھر اللہ اپنے انبیاؤں کے ہاتھوں سے ان کو فتح یا شکست جو ہے وہ دوچار کر دیتا ہے. پھر اللہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یعنی یہ بیان اس دعوت و حکمت کے لحاظ سے بھی بہتر ہے, اور خشیت کی بھی دلیل ہے جو پیغمبروں کے اندر ہوتی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ تم فلاح نہیں پاؤ گے یا ہم فلاح نہیں پائیں گے. اس سے ہٹ کر وہ ایک جامع بات کہتے ہیں کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے. تو ظالم کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہیں دیتے, جو بندوں کو اس کا حق نہیں دیتے,
ٹھیک ہے، جو زمین پر جو ہے وہ فساد پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ظالم سے تعبیر کرتا ہے، اور ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، تو یعنی تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے جو ہے وہ میرا دین۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بھی ہے کہ دوسری بات یہ کہ دعوت دیتے وقت کسی بلندی پر نہ چلا جائے۔ انسان جب کسی انسان کو دعوت دے رہا ہے یا حق کا کوئی بھی کام کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، دین پڑھنا پڑھانا کر رہا ہو، کچھ بھی ہو، اس کو جو ہے عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی کمزوری کا اظہار کرنا چاہیے، کہ اس راستے میں کہیں قدم جو ہے لڑکھڑا نہ جائیں، کہ دعوت دینے والا کہاں کہاں غلطیاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہاں کہاں غلطیاں کر رہا ہو، کہاں کہاں خطائیں ہو رہی ہوں، قدم قدم پر جو ہے وہ اعتراف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی انسان یہ کام کرے گا کسی کو بھی بتائے گا، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہو، چاہے وہ باہر کے لوگوں کو نصیحت کر رہا ہو، چاہے وہ گھر میں اپنے رشتے داروں کو نصیحت کر رہا ہو، تو انسان کو اپنے اندر جو عاجزی پیدا کرنی ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ اکڑ پیدا ہو جائے کہ مجھے تو بہت نالج ہے، میں تو قرآن کا جتنا علم مجھے تو کسی کو بھی نہیں ہے میرے خاندان میں یا میرے رشتے داروں میں یا میرے دوستوں میں، مجھے تو بہت کچھ آتا ہے۔ جو یہ چیز بجائے یہ کہ انسان کے اندر اکڑ پیدا کرے، انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہونا چاہیے کہ یہ چیز انسان میرے لیے کہیں فتنے کا باعث بھی نہ بن جائے، ٹھیک ہے نا، کہیں مجھے لے نہ ڈوبے، تو انسان بار بار اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتا رہے۔ تو اس سے زیادہ بہتر یہی ہے نا کہ انسان مان لے کے ظاہر ہے انسان ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، غلطیاں کرتا رہے گا، اچھی بات کہنے کے بعد بھی اس کے ہو سکتا ہے انسان ہے، ہم سے ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے کسی کو بھی دکھ پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمیں ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، اور کبھی بھی جو ہے نا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے لیے خود جہنم میں جانے کے باعث ہو جائے۔ اللہ معاف فرمائے رب العزت۔ انہوں نے ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے بزعم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ! یعنی اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ان کی جو ہے ایک ایک بدعت کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، جو انہوں نے بدعت کی تھی۔ اور سب سے پہلی جو بدعت تھی، یہ ان کے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ لوگ حج بھی کرتے تھے، یہ لوگ عمرہ بھی کرتے تھے، اور حج اور عمرہ میں نمازیں بھی ہوتی ہیں، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور زکوٰۃ کا جو طریقہ تھا حضرت ابراہیم کے زمانے سے وہ بھی تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے اندر جو انہوں نے بدعت قائم کر دی تھی، یعنی نام کا حج رہ گیا تھا، ٹھیک ہے، عمرہ نام کا عمرہ رہ گیا تھا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ نام کی زکوٰۃ رہ گئی تھی، نماز نام کی زکوٰۃ رہ گئی تھی، صرف نام تھا لیکن عمل جو تھا اس کے ٹوٹلی اگینسٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا ہوئی کھیتیوں مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ حصہ نکالتے تھے، پھر جو اپنے شریکوں کے لیے ٹھہراتے تھے، تو اگر اس میں کوئی کمی ہو جاتی تھی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کے اپنے شریکوں کے حصے میں سے ڈال دیتے تھے، اور اللہ کے حصے میں کوئی کمی ہوتی تھی تو وہ واپس نہیں کرتے تھے اس کو، یا پھر اللہ کے لیے جو ہے سلا گڑا نکالتے تھے۔ تو یہ ان کا حال تھا کہ ان کا، آپ دیکھیں کہ اپنے دل میں ان کی خیانت کتنی زیادہ بھری ہوئی تھی۔ تو اللہ ان کی ایک ایک جو بدعت کو جو ہے وہ کھول کھول کر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح اللہ ہی کا دیا ہوا رزق تھا، انہوں نے اللہ ہی کے دیے ہوئے رزق میں سے کیا انہوں نے جو ہے، تو پھر کتنی بڑی جو تھی ناانصافی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسے برے فیصلے جو وہ کرتے ہیں۔ اچھا اچھا، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سورہ انعام کی جو تھیم ہے وہ شرک کے اوپر ہے نا، کہ شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور دعوت توحید جو ہے یہاں پہ بتائی جا رہی ہے نا، یہاں پہ دعوت توحید دی جا رہی ہے۔ تو مشرکین نے جو ہے وہ شرک کو مذہب بنا لیا تھا۔ تو دو چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آج کا جو مشرک ہے، جو آج کا جو بندہ ہے، وہ شرک کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، وہ اللہ پہ بھی ایمان لاتا ہے، روز آخرت پہ بھی ایمان لاتا ہے، کتابوں پہ بھی یقین رکھتا ہے، اور اینجلس پہ بھی، پیغمبروں پہ بھی یقین رکھتا ہے، لیکن اس دور کے جو مشرک تھے جن کو اللہ نے ان کا لیبل ہی مشرک رکھ دیا ہے، کہ وہ جو تھے انہوں نے دین کو اپنا جو ہے شرک پہ قائم کیا تھا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ یہ دین ہمارا شرک پر قائم ہے، ہم مانیں گے کہ ہم شرک کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ دیوے دیوتاؤں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطلب کچھ اچھا بنانے میں، بگاڑنے میں پورے کے پورے شریک ہیں۔ لیکن آج کا جو مشرک ہے وہ آپ جتنا بھی شرک کر لیں وہ کبھی مانے گا نہیں کہ میں شرک کر رہا ہوں، نہیں میں تو شرک نہیں کر رہا، جتنا بڑا بھی وہ شرک کر رہا ہوں وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ تو یہ فرق ہے، لیکن انسان کو ظاہر بچنا چاہیے، شرک تو شرک ہی ہے، ظاہر ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا مواخذہ نہ ہو،
جس طرح کے ان مشرکین کو تو ظاہر بالکل ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن دنیا میں بھی جو جس کو پتہ چل جائے کہ اگر ایک تو جانے انجانے میں ہو جاتا ہے، دیکھیں اگر جان بوجھ کر انسان کر رہا ہے تو اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اگر یہ میں غلط کر رہا ہوں تو اس کی سزا تو پھر جہنم ہے، ٹھیک ہے نا۔ انجانے کو تو اللہ تعالیٰ پھر بھی عذر قبول کر لے گا، لیکن جان کے جو کرے گا اس کو عذر جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیں اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان والوں کو خاص طور پہ اس چیز کے بارے میں ضرور سمجھانا چاہیے۔ ہمیں یہ کہہ کے نہیں چھوٹ جانا چاہیے کہ وہ نہیں سمجھ رہے، نہیں، کسی نہیں کسی طرح ان کو، کیونکہ یہ آگ کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اور ظاہر جب ہم خود اپنے آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتے دار، ہمارے بہن بھائی دوست سب اس سے بچ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کتنی شرک کی تردید جہاں پہ بار بار کیے چلے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے صبح کے اس کے اندر بھی پڑھتے ہیں نا، کون سا، اللہ انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ ہم صبح کے اذکار میں یہ پڑھتے ہیں نا، اور اس شرک سے جسے میں جانتا ہوں اور جسے نہیں جانتا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو ہم صبح ہی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور شام کو پڑھتے ہیں تو بھی ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک کی حیثیت سے نہیں کرتے۔ پھر اتنی شدید بات کیوں بدعت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن حدیث میں ہے، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے ڈیویشن کی طرف جاتی ہے۔ جتنی بھی بدعات ہیں جو دنیا میں شروع سے لے کے اب تک جو رائج ہوئی ہیں، وہ جو ہیں وہ ڈیویشنز ہیں، اور وہ گمراہی ہیں، وہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور جب دنیا میں جتنی بھی غلط چیزیں ہو رہی ہیں، وہ انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نا خوشنما بنا دیے گئے ان کے اعمال، تو وہ ان کو خوشنما بنا کے نہ سمجھے۔ یہ چیز جو ہے انسان کی کو جو ہے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتی ہے۔ اسی طرح اصل دین کو چھوڑ کر اپنی پسند کا دین بنا لینا، یا لوگوں کی باتوں میں آ کر تبدیلی کرنا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ بدعت جو ہے وہ سنت کی موت ہے۔ ہر نئی بدعت جو ہوتی ہے ایک سنت کو ختم کر کے آ رہی ہوتی ہے، تو بدعت جو ہے وہ سنت کی جو ہے وہ موت ہے۔ شیطان جن آئیڈلز کی پوجا کرتے تھے اپنے اچھا وہ آگے ہے، سوری اس کا میں جو میں نے لکھا تھا۔ اور اسی طرح یہاں پہ یعنی ایک یادی بدعت بتائی، دوسری بدعت کیا تھی؟ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ شیطان جن آئیڈل جن کی پوجا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو قتل کر دے، کیونکہ ہلاکت میں انہوں نے کیوں کیا یہ سب؟ یہ جو لوگ تو مر گئے، ان کی مورتیاں بنا دی، ان کی یعنی کہ یا پھر قبریں بنا دی، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو جو ہے ان کے آگے جو ہے تم ذبح کرو گے، قتل کرو گے، یہ تھا قربانی دو گے تو قبول ہو جائے گی، تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور دوسری کیا، اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنے بیٹیوں کو افلاس کی تنگی سے کہ کہیں جو ہے زیادہ بیٹیاں ہو گئیں تو جو ہے ہمارے لیے افلاس آ جائے گا، ہمیں بیٹی بیانی ہوتی ہے، ہمیں اس کو جو چاہے شادی کریں گے تو داماد جو ہے اس کو مطلب ہمیں سارا کچھ دینا پڑے گا پیسہ، اور ہمارے لیے کمزوری کا باعث ہوگا، ہمارا سر جھک جائے گا دوسرے قبیلے کے آگے۔ تو یہ تمام کمزوریاں تھیں، اور یہ تمام لوگ نہیں کرتے تھے، یہ چند قبیلے تھے جو اس جرم کا باعث تھے، تمام لوگ نہیں تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر کلیکٹیولی جو ہے جو گناہ تھے اللہ تعالیٰ ان سب کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ سورہ نحل کے اندر بھی آتا ہے نا، جب ان کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ جو ہے وہ غم سے، اس کا دل جو غم سے بھر جاتا ہے، اس کا فیس جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح لڑکیوں کی وجہ سے ان کی عزت میں کمی آتی ہے کہ لڑکی ان کی عزت تھے، جتنے زیادہ لڑکی ہوتے وہ ان کی عزت بنتے، لڑکی ان کے لیے ہیومیلیشن کا جو ہے وہ باعث تھی، اور لڑکیوں کو جو تھے وہ بری کر دیا کرتے تھے، اور گڑھے کھدوا دیتے تھے کہ دیکھتے تھے کہ اگر لڑکی ہوئی، ظاہر اس طرح الٹرا ساؤنڈ تو تھے نہیں اس زمانے میں کہ پتہ چلتا، تو وہ دیکھتے تھے لڑکی ہوئی تو فوراً گڑھے کھدواتے تھے کہ جیسی ہوگی اس میں لڑکی ہوئی تو اس کے اندر چلی جائے گی، لڑکا ہوگا تو بچا لیتے تھے۔ اتنے غلط غلط چیزیں آپ دیکھیں کہ انسانی جان کو قتل کرنا، وہ بھی اولاد کو، کتنا زیادہ سفاکانہ یہ عمل تھا، اور وہ اتنے مزے سے یعنی خوشنما سمجھ کے جو ہے وہ یہ کر رہے تھے، اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے خوشنما بنا دیا، یعنی ان کے اندر نہ انسانیت تھی، اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے تھے۔ اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جب لڑکیوں کو اس طرح ماریں گے تو پھر خواتین جو ہے آلریڈی کم ہو جائیں گی، اور خواتین سے ہی جو ہے ظاہر بچے پیدا ہوتے ہیں، تو جب لڑکیاں یا خواتین کم ہوں گی تو ان کی نسلیں کیسے چلیں گی؟ اس چیز کا ان کو جو تھا وہ احساس نہیں تھا، تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں، ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔
دین کو مشتبہ بنانے کا کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا پیرو کہتے اور سمجھتے تھے، اس بنا پر ان کا یہ خیال تھا کہ جس مذہب کا وہ اتباع کر رہے ہیں وہ خدا کا پسندیدہ مذہب ہے۔ لیکن جو دین ان لوگوں نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے سیکھا تھا، اس کے اندر بعد کی صدیوں میں مذہبی پیشوا، قبائل کے سردار، خاندانوں کے بڑے بوڑھے، سب لوگوں نے مل کر آنے والی نسلوں نے اصل مذہب کا جز سمجھا اور عقیدت بندی کے ساتھ ان کی پیروی کی، جو ان کے آباء اجداد نے اس میں جو چینجز کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے اب ان کے اندر جو ہے وہ مشتبہ ہو گئی کہ کیا چیز ہم کریں اور کیا چیز ہم نہ کریں۔ دین کو جو ہے مشتبہ بنا دیا گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہیں کرتے، اللہ کی مشیت نہیں تھی، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ جس غلط فہمی یہ پڑھیں یہ پڑھے رہیں، حالانکہ ہدایت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کھول کھول کے ہر چیز بتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ابا اجداد تو کوئی غلط کر رہے تھے، اتنے عرصے سے صدیوں سے یہ چیز چلی آ رہی، غلط ہوتی تو پہلے ہی پتہ چل جاتا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، یہ اور بدعت ان کی یہ بتائی جا رہی ہے، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ یعنی جو ان کے جو مجاور ہوتے تھے نا، جو قبروں پہ جو ان کے آئیڈلس کے آگے جو ان کے مجاور بیٹھا کرتے تھے، تو وہ انہوں نے جو ہے وہ پورا ظاہر سی بات ہے ایک بزنس بنا لیا تھا۔ یہ بت پوجا کرنے کو لوگ آتے تھے، پیسے دیتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جانور یہ کھیت محفوظ ہے، یعنی یہ صرف جو ہے ہمارے بتوں تک کے لیے ہیں، اور اس میں ہمارے بت جو کہیں گے وہ وہی لوگ جو ہے اس کو یوز کر سکیں گے۔ تو کچھ کھیت کچھ جانور انہوں نے بتوں کے نام پہ ہی رکھے ہوئے تھے، تو یہاں پہ یہی بات ہو رہی ہے۔ تو کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افطرا کیا ہے، عنقریب انہیں اللہ ان افطرا پردازیوں کی جو ہے سزا دے گا۔ تو روایات سے معلوم روایت کہ اہل عرب کے یہاں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کے یہاں بعض مخصوص منتوں نذرانوں کے جانور ایسے ہوتے تھے جن پر اللہ کا نام لینا جائز نہ سمجھا جاتا تھا۔ ان پر سوار ہو کر حج کرنا ممنوع تھا، کیونکہ حج کے لیے لبیک اللہم لبیک کہنا پڑتا تھا۔ اسی طرح ان کا دودھ دوہتے وقت یا ان پر سوار ہونے کی حالت میں یا ان کو ذبح کرتے ہوئے یا ان کو کھاتے وقت اہتمام کیا جاتا تھا کہ خدا کا نام زبان پر نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ان کی اپنی بدعت تھی، یعنی تو ہم مانا جو بدعت جو تھی ان کے اندر رائج تھی، اور ان کو انہوں نے بہت اہتمام سے جو ہے وہ اس کو کیا کرتے تھے۔ اور یہ کون کرواتا تھا؟ جو ان کے آئیڈلس کے کیئر ٹیکر ہوتے تھے۔ تو حضرت یونس سورہ یونس کے اندر ہے، کیا تم نے دیکھا کہ جن چیزوں کو حلال و حرام ٹھہراتے ہیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ تو یہ اللہ پر افطرا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولتے تھے، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں سے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ دی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اس کی خبر ہے۔ یعنی خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا، یعنی فیئر آف پاورٹی اور کی وجہ سے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہم غریب ہو جائیں گے، اور پھر میں نے ابھی پورا آپ کو بتایا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پہ افطرا بردازی کر کے حرام ٹھہرا دیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے، وہ ہرگز راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی جو ہے وہ تعریفیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں میں نے کیا یہ سب کچھ، میری ہی طرف پلٹ آؤ، اور یہ جانتے تھے سب کچھ کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بار بار ریمائنڈرز دے رہے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا حق ادا کرو، اس میں سے زکوٰۃ کا جو قانون تھا اس کو پورا کرو، اس میں اللہ کا حصہ نکالو، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم پورے سال پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جو کچھ بھی ہمارا مال ہے اس کی ایک نصاب ہے، اگر اس نصاب تک پہنچ جائے تو اس کے لیے زکوٰۃ 2.5% ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے فرض کیا اور ہمیں نکال لی ہے۔ اسی طرح چیریٹی کے بھی معاملہ ہے، یا فرض کریں ہم جابس کرتے ہیں یا ہمیں جیب خرچ ملتا ہے یا کوئی اور ذریعہ آمدنی ہے، ہم خواتین کی بات کر رہی ہوں، تو جو بھی ہمیں ملتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان پیسوں میں سے بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ نکالیں، کیونکہ یہ اللہ کی عطا کرتا ہے، اللہ ہمیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی دین ہے۔ تو ہم اس میں سے بھی یہ نہیں ہم رکھیں کہ بھائی وہ جو میرے ہسبینڈ نکال دیا تو کافی ہے بس وہ کر لیتے ہیں، نہیں، ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ اگر ہم $5 دینے کی بھی استطاعت رکھتے ہیں، $1 دینے کی بھی استطاعت رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں اللہ کے نام پہ خود اپنے ہاتھ سے بھی نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔
اور حد سے نہ گزرو، کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے صرف ایک چیز پہ حد سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرض کریں کہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اپنے کھانے پینے پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف نکالنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اتنا نکالتے ہیں، اتنا کہ پھر وہ گھر والوں کی ضرورت بعض دفعہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، گھر والے یا بچے اس سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو حد سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بیلنس لے کے چیزوں کو چلو، اللہ کا حق بھی نکالو اور بندوں کا حق بھی نکالو۔ پھر وہی ہے جس نے مویشی میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام دیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تین باتیں ذہن نشی کرانا چاہتا ہے۔ ایک یہ کہ یہ باغ اور کھیت اور یہ جانور تم کو حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانوروں کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ ان کی دولت تھی، یہ درخت اور یہ جانور۔ اور میں نے پھر کل بتایا کہ ہم جن چیزوں کو ہم یہاں پہ جن چیزوں سے کما رہے ہیں، ہماری فیکٹریاں ہیں، بزنسز ہیں، جو بھی جن طریقوں سے ہم کما سکتے ہیں، بہت طریقے یہاں پہ کمانے کے جو ہم کما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کا حوالہ دیتا، تو یہاں پہ ان حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں یہاں پہ یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ باغ اور کھیت اور جانور جو تم کو حاصل ہے، یہ سب اللہ کے بخشے ہوئے ہیں، کسی دوسرے کا اس بخشش میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے بخشش کے شکریہ میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے یہ کہ جب یہ چیزیں اللہ کی بخشش ہیں تو ان کے استعمال میں اللہ کے قانون کی پیروی ہونی چاہیے۔ کسی دوسرے کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کے استعمال پر اپنی طرف سے حدود مقرر کریں۔ اللہ کے سوا کسی اور کی مقرر کردہ رسموں کی پابندی کرنا اور اللہ کے سوا کسی اور کے آگے شکر نعمت کی نظر پیش کرنا حد سے گزرنا ہے، اور یہی شیطان کی پیروی ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے کھانے پینے اور استعمال کرنے ہی کے لیے پیدا کی ہیں، اس لیے پیدا نہیں کی کہ انہیں خواہ حرام کر لیا جائے۔ اپنے اوہام اور قیاسات کی بنا پر جو پابندیاں لوگوں نے اللہ کے رزق اور اس کی بخشی ہوئی چیزوں کے استعمال پر عائد کر لی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ اچھا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے، 2 بکری کی قسم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے یا 2 گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کی حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوخ کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے؟ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو جو وہی میرے پاس آئیے، اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو۔ لیکن پھر یہ چوتھی دفعہ جو یہاں پہ، بلکہ تیسری دفعہ یہ دہرائی جا رہی ہے، اللہ یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے، بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیز ہماری فطرت میں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت کی رہنمائی میں ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اور جن چیزوں میں ہمیں ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی تاکید کر دی کہ یہ چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس زیادہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، ہمیں ان سے پورا ہر 100% جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی، ان پر ہم نے سب داخل والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا آنتوں سے لگی ہوئی یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی۔ ایک منٹ، ہاں، تو فرمایا کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت اگر تو اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ پھر سورہ نساء میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی بنا پر ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور یہاں ارشاد ہوا کہ ان کی سرکشیوں کی پاداش میں ہم نے ان پر تمام ناخن والے جانور حرام کیے، اور بکری اور گائے کی چربی بھی ان کے لیے حرام ٹھہرا دی۔ ان تینوں آیتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت محمدی اور یہودی فقہ کے درمیان حیوانی غذاؤں کی حلت و حرمت کے معاملے میں جو فرق پایا جاتا ہے، وہ 2 وجہ سے مبنی ہے۔
ایک وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا تھا، دیکھیے اس کو حرام قرار نہیں دیا تھا آپ نے اپنی طبعی کراہیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا آپ بیمار تھے یا جو بھی آپ کہتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ ان کی اولاد نے بھی اپنے پر وہ چیز حرام کر لی، اور پھر وہ چیزیں جو ہے بعد میں انہوں نے تورات کے اندر ڈال دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ دوسرا فرق اس وجہ پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت سے جب یہودیوں نے بغاوت کی اور آپ اپنے شریعت بنانے والے بن گئے، تو انہوں نے بہت سی پاک چیزوں کو اپنی حرکتوں سے خود حرام کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں اس غلط فہمی میں رہنے دیا۔ ان اشیاء میں ایک تو ناخن والے جانور شامل ہیں، یعنی شتر مرغ، خاص، بط وغیرہ، دوسرے گائے اور بکری کی چربی، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ان حرکتوں کو منع ہی نہیں کیا، چھوڑ دیا ان کے اوپر، لیکن جب انجیل آئی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس کو ان چیزوں کو حلال بھی کیا ان کے لیے، پھر قرآن آیا، قرآن نے بھی حلال کیا، لیکن اسٹل انہوں نے اس کو نہیں مانا، اور انہوں نے اس کو اسی طرح اپنے اوپر حرام ٹھہرایا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ اللہ کی ہدایت آنے کے باوجود انہوں نے اس کو اسی طرح رہنے دیا، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں بے شک۔ اب اگر وہ تمہیں چھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامت رحمت وسیع ہے، اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کے اوپر ڈال دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، جو ہدایت آ رہی ہے، جو صحیح باتیں کھل کر آ رہی ہیں، اس پر انہوں نے عمل نہیں کرنا، ایسی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو، نجی قیاس آرائیاں کرتے ہو۔ پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر ہدایت دے دیتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ فَلِلَّهِ حُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی تم اپنی معذرت پہ یہ حجت پیش کرتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اس سے پوری بات ادا نہیں ہوتی، پوری بات کہنا چاہتے تو یوں کہو کہ اگر چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، ٹھیک ہے نا، یعنی ہم شرک نہ کرتے، یہ ہدایت دے دیتا، یعنی الفاظ میں تم جو اپنا انتخاب راہ راست اختیار کرنے کے لیے تم خود تیار نہیں ہو، بلکہ یہ چاہتے ہو کہ جس خدا نے جس طرح فرشتوں کو پیدائشی راز سے بنایا ہے اسی طرح تمہیں بھی بنا دے، تو پھر تو آنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے نا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا صحیح طرح ہدایت دے کے چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی اب تو تم فرشتے، اگر جیسے فرشتوں کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہوتے تو پھر ٹیسٹ ہی نہیں تھا کوئی ہماری زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ نے تو چاہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا اسی لیے ہے کہ جو جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے لیے اللہ نے چھانٹنا ہے کہ کون اچھے ہیں کون برے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہی ہم کو کہہ رہا ہے کہ اصل حجت تو یہی ہے کہ ہم نے تمہیں، اگر ہمیں اچھا ہی بنا کے بھیجنا ہوتا تو پھر ٹیسٹ لینے کا فائدہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اصل حجت یہی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہیں پہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ سچی بات اور پرفیکٹ پروف جو ہے وہ اللہ کا پروف ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دے تو تم ان کے ساتھ شہادت ہرگز نہ دینا، یعنی اگر وہ شہادت کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شہادت اس بات کی دینی چاہیے جس کا آدمی کو علم ہو، تو کبھی یہ شہادت دینے کی جرت نہیں کریں گے، ظاہر ہے ان کے پاس شہادت ہے ہی نہیں، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی ایسی ان کے پاس اوپر سے کوئی چیز اتری ہے جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، جو تبدیلیاں انہوں نے اس میں کر لی تو وہ ایسا کرنا چاہیے، وہ نہیں دے سکتے۔ اور ہرگز ان لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور جو دوسروں کو اپنے رب کا جو ہمسر بناتے ہیں۔ اب یہاں پہ بتایا کہ اے محمد ان سے کہو، اب یہاں پہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو، میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں جو دین کی اساس ہیں یا دین کی بنیاد ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی سب سے پہلی دین کی جو بنیاد ہے جو انسان ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان جس پر لاتا ہے وہ یہ کہ وہ توحید کا اقرار کرے گا، اللہ کو ایک مانے گا، اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی وحیت کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور یہ سیکرڈ ڈیوٹی ہے، یعنی آپ کی جو ہے مذہبی ڈیوٹی ہے ایک بندے کی کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ پورے شعور کے ساتھ مانے۔ شعور کے ساتھ ماننا کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک نہیں کرے گا۔ جو لوگ شعور کے ساتھ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے وہی لوگ جو ہے مسلمان ہو کے دنیا کے اندر شرک بھی کر رہے ہیں، بدعت بھی کر رہے ہیں۔
تو شعوری مسلمان ہونا ہے ہمیں، نسلی مسلمان نہیں ہونا کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہم انہی کو فالو جو ہے وہ کرتے چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے شرک کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور میں سب گناہ معاف کر دوں گا چاہے زمین بھر کر کیا ہوں، لیکن شرک نہ کیا ہو. شرک کیا گا تو انسان کے سارے، اور ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے پیغمبروں کے نام بتائے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. تو شرک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. دوسری چیز کیا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ نیک سلوک کرو. اللہ تعالیٰ اپنے بعد جو ہے وہ والدین کے حقوق کو جو ہے کہتا ہے کہ میرے بعد جو ہے تمہارے والدین ہیں جنہیں تم کو جو ہے وہ پلا بڑھا کے بڑا کیا، تمہاری ٹیکنگ کیئر کی، تمہیں ایک اچھی تربیت دی، تو ان کے ساتھ جو ہے نیک سلوک کرنا ہے، ان کو خوش رکھنا ہے، ان کو ہیپی رکھنا ہے. لیکن اگر وہ شرک کا تمہیں حکم دیں، کسی غلط میری نافرمانی کا حکم دیں، اس وقت تم نے ان کی فرمان برداری نہیں کرنی. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. عورت اپنی شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی کسی بھی نافرمانی میں، نہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں. ہاں لیکن ان کی جو ہے دوسرے معاملات کے اندر جو ہے ان کی رسپیکٹ بھی کرنا ہے، ان کی عزت بھی کرنا ہے، ہر طریقے سے ان کو خوش کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے پر لازم کر دیا ہے کہ اگر مشرک ماں باپ بھی ہیں تو بھی ان کی خدمت ہمارے پر لازم ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا. اور اپنی اولاد کو اپنی ہاں، اور اگر ماں باپ مر جائیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. کس طرح صدقہ جاریہ بن جائیں؟ کہ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے صدقہ کریں، ان کے لیے ان کے نام سے اچھے کام کریں، تو ان کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ جو ہے وہ ہم بن جائیں. اچھا دوسری چیز کیا، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے. پھر یہ بھی تیسری چیز جو ہے وہ بھی کہ انسان جو اپنی اولاد کو صرف اس لیے کہ ہم کیسے پورا ہوگا، ہمارے کھانے میں اگر ایک اور شریک ہو گیا تو ہمارے لیے کیسے پورا ہوگا، ٹھیک ہے نا. آج کل تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں کہ بس ایک بچہ ہی کافی ہے، بلکہ لوگ اب ایک بھی نہیں کرنا چاہتے، حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو مغرب میں کیا حال ہو گیا ہے، کتے بلیوں کو پال پال کے جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں، بچے نہیں ہوتے ان کے. زیادہ تر آپ دیکھیں وہ بلکہ میرے خیال ہے جن کے نہیں کتا ہوتا ہوگا تو وہ اس کو بھی وہ بڑے اس سے نظر سے دیکھتے ہیں، جو یہاں پہ جو گورے ہیں، کہ کسی نے کتا یا بلی اس طرح کے پیٹ اینیمل نہیں رکھے ہوئے. تو یہاں تو اتنی زیادہ جو ہے ان کا ٹریڈیشن بن گیا ایک طرح سے، آپ سمجھ لیں. اور اب جو ہے بچے، کسی بچے سے میں کنڈر گارڈن میں جاتی ہوں، بچوں سے پوچھتی ہوں کہ ڈو یو ہیو اے سسٹر برادر اور سبلنگ؟ نو، مائی برادر از مائی ڈاگ، مائی سسٹر از مائی ڈاگ. تو اس طرح کی بات اب وہ کرنے لگے کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بہن ہے. یہاں تک جو ہے یہ نوبت آ گئی ہے، آپ دیکھیں. تو یہاں یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اب جو ہے وہ انسان ان طریقوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو کس نسل کے لیے جو ہے نا مرد اور عورت کو پیدا کیا تھا کہ اس سے نسل انسانی بڑھے، ٹھیک ہے نا. بہت سے مرد اور عورت دنیا کے اندر پھیلے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز ہو رہی ہے. پھر ہومو سیکچولیٹی ہے کہ مرد اور مرد اور عورت، استغفر اللہ. اس سے بھی کیا ہے کہ اس میں نسل انسانی کی قطع ہے، یعنی اس میں اب نسل انسانی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اس طرح کے جب کام کریں گے تو فطرت سے ہٹ کر، جب فطرت سے ہٹ کے کوئی کام کیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پھر تباہی اور بربادی آتی ہے. وہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ انسانی اخلاق کے اندر، انسان کے کردار کے اندر اور دوسرے طریقوں سے آتی ہے. پھر وہ ایک دم سے پھر وہ بڑی برائی بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. پھر اسی طرح بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے نا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کیونکہ بے شک یہ بے حیائی اور برا عمل ہے. زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی ہے، برا عمل ہے. اور اسی طریقے سے زنا کے قریب جانے والے کام بھی نہیں کرنا. یہ آنکھیں اور ہاتھ اور پیر اس طرف جانے ہی نہ پائیں، اس چیز کو دیکھنے ہی نہ پائیں، کیونکہ ظاہر آنکھیں اور کان اور جسم، ہاتھ جو اس کا جو اس کو پہنچاتے ہیں، اور شرم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم کا اس کا تقاضا پورا کر دیتی ہے. جب انسان اس طرف جاتا ہے تو شیطان بھٹکا کے اس کو اس کام میں ملوث بھی کروا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی طرف پھٹکو بھی نہیں، اس طرف دیکھو بھی نہیں. تو کھلی ہو یا چھپی، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، تو ٹھیک ہے نا، کھلی ہو چھپی، ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یعنی جان کے بدلے جان کا جو حکم ہے، قصاص کا جو معاملہ ہے، ٹھیک ہے، جنگ کے اندر جو ہے لڑنا پڑتا ہے، اس میں جو ہے جانیں مارنی پڑتی ہیں. یا پھر فساد فی الارض کا جو مجرم ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا. یہ حق کے ساتھ قتل کرنا ہے. اس کے علاوہ جو قتل کیا جائے گا، چاہے وہ مسلم کا ہو چاہے وہ غیر مسلم کا ہو، اس کی جو ہے بہت بڑی وعید ہے، جہنم کی سزا ہے. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس سے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. ٹھیک ہے نا، جو عقل والا ہوگا، سمجھ والا ہوگا، وہ اس چیز کا بہت خیال کرے گا. اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے.
ہم نے کتنا پڑھا یتیموں کے مالوں کے بارے میں، سورہ نساء کے اندر کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے۔ بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے جلدی جلدی نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑا ہو جائے گا تو مجھے دینا پڑے گا، بلکہ اس کے مال کی جو ہے بہترین حفاظت کرنی ہے، اس کو آزمانا ہے، اور جب اس قابل ہو جائے کہ اس کو سنبھال سکتا ہے تو اس کا مال اس کی امانت سمجھ کے اس کو واپس کر دینا ہے۔ اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، اور ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے۔ یعنی انسان لین دین کے معاملے میں، بزنس کے معاملے میں، جو بھی معاملہ ہو رہا ہے اس کے اندر انصاف کا معاملہ اختیار کرے، کیونکہ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی استطاعت کے اوپر رکھا ہے۔ کون اپنی مطلب فرض کریں کسی کے پاس ترازو ہے، ترازو میں اوپر نیچے چیزیں ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کپڑا کاٹ رہے ہیں اس میں بھی اوپر چیزیں دیکھیں، انسان اپنی پوری احتیاط کرے، بلکہ کوشش کرے کہ زیادہ دے دے کم نہ دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کا کام کرے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ہر شخص کی نیت کو دیکھتا ہے اس معاملے میں، اور اسی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اسی طرح لوگ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، یہ آواز بند ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حدیث ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو حدیث آتی ہے وہ اس لین دین کے معاملے میں ہی ہے، سب سے زیادہ حدیث ہے، کیونکہ جو معاشرت کا جو آپ دیکھیں نا دار و مدار ہے وہ اس کاروبار کے اوپر، لین دین کے اوپر ہے، اور سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باطل طریقے سے مال کھانے کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار کہ لوگوں کے مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ پھر جیسے ایک شخص جو تھا وہ جو ہے اپنے تھیلے بھر بھر کے سامان جیسے بیچنے کے لیے جاتا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں تم نے صحیح مال بھرا ہوا ہے نا، اور کیا کہتے ہیں اس میں ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ کیا کرتے تھے لوگ، جیسے چارہ ہوا یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں تو اس میں پانی ڈال دیا کرتے تھے تاکہ وہ جب ناپ اس کو اس کا وزن کرے تو وہ بھاری ہو، تو اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اپنے مال کو اس طرح نہ ملا لو غلط چیزوں سے، دوسری چیزوں سے۔ ہمارے یہاں ملاوٹ ہو گئی ہے چیزوں کے اندر، کتنی زیادہ ملاوٹ والی چیزیں آنے لگی ہیں، یہاں کی تو میں بات نہیں کر رہی لیکن میں اپنے ملکوں کی بات کر رہی ہوں کہ اتنی چیزوں میں جو ہے وہ ملاوٹ کر دی ہے کہ اس کا وزن جو ہے وہ بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، اور ہمیں اس کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ملے۔ تو دو نمبری جو ہے یعنی تمام قوموں کے اندر جو جو برائیاں تھیں وہ تمام ہماری قوم کے اندر جو ہے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں آ چکی ہیں، اس لیے جو ہے مسلمان پستی اور زوال کا جو ہے چاہے وہ کتنے ہی مسلمان کیوں نہ ہو، پستی اور زوال اس لیے ہو گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جس طرح اللہ نے کہا تھا انہوں نے کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اور جب بات کہو انصاف کی، کہو خواہ معاملہ اپنے رشتے دار کا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ پیچھے کہہ کے جا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈرز دیتے ہیں کہ چاہے وہ ہمارے ماں باپ کے اوپر اس کی زد پڑتی ہو، ہمارے بچوں پہ پڑ سکتی ہو، رشتے داروں پہ پڑ سکتی ہو، وراثت کے معاملے ہوں، وصیت کے معاملے ہوں، ان تمام معاملات کے اندر جو ہے انسان کو انصاف کی بات کہنی ہے۔ فرض کریں وراثت میں کوئی ایسا ہے کہ آپ کے حصے میں جو ہے غلطی سے زیادہ مال آ گیا، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے کہا نہیں اب اس کو تو مجھے ہی رکھ لینا چاہیے، مجھے کسی کو نہیں بتاؤں گی، نہیں، انصاف کی بات یہ ہے کہ آپ اپنا حصہ لیں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے چھوڑ دیں، دوسرے کا معاملہ ہے دوسرا، اور یا پھر اگر آپ کو صحیح چیز پتہ ہے تو اس کو اسی طرح سے جو ہے کوشش کریں، ایسا نہ ہو کہ بس مجھے ہی مل جائے، میرے بچوں کو ہی مل جائے، اور وصیت کے اندر، وراثت کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو ان سب چیزوں کا، کیونکہ بہت معاملات ایسے ہوتے ہیں ماں باپ چھوڑ کے ادارے مرتے ہیں تو یہ معاملات ہر گھر کے اندر پیدا ہوتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار اپنے عہد کے معاملے میں ہم نے بتایا کہ عہد اللہ سے بھی کیا جاتا ہے، لوگوں سے بھی کیا جاتا ہے، اور عہد کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا، کیونکہ ہماری زندگی پوری عہدوں پہ چلے، ہم اپنے بچوں سے بھی کرتے ہیں اور کبھی ہم اس کو پورا کرتے ہیں، کبھی ہم اس کو پورا نہیں بھی کرتے۔ تو عہد ایسی چیز ہے جو زبان اگر دے دے، بس جیسے مجھے بھی جیسے جاب کی آفر آئی کسی دن کہ بھائی جو ہے آپ نے جاب کرنی ہے ایک دن، اب فرض کرو میں دوسری جگہ سے میں نے ایک جاب لے لی، اب دوسری جگہ سے آئی وہ جاب مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی، بہت میرے لیے سوٹیبل تھی، لیکن ظاہر ہے اب میں نے کمٹمنٹ کر لی نا، تو میں اب اپنی اس کمٹمنٹ سے پھر نہیں سکتی کہ میں نے ایک شخص کو نہیں کو زبان دے دی۔ تو چاہے وہ جاب کا معاملہ ہو، چاہے وہ ہمارے کسی بھی جو ہے کسی گھر جانا ہے، کسی نے دعوت دی ہے، یا ہمارے رشتے داروں نے جو ہے بلایا ہوا ہے، تو کوئی بھی ایسا معاملہ ہو ہم نے ہاں کہہ دیا ہے، ایون یہ کہ کوئی بہت زیادہ ایسی ضروری چیز آ گئی کہ آپ کو منع کرنا پڑ گیا، تو ہمیں اس چیز کا احترام کرنا چاہیے، اس عہد کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، یہ نصیحت یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں کر رہے ہیں، نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کے تمہیں پراگندہ کر دیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر ان راستوں کو بندہ چھوڑے گا جو اللہ ہمیں بتا رہا ہے تو وہ انسان کو بھٹکا کر دور لے جائیں گی، یہ ہے وہ ہدایت تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کجروی سے بچو، شاید کہ تم غلط عمل اختیار کرنے سے بچ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا پھر قصہ سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں
تاکہ ہم پھر رہنمائی لیں اس سے۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید اپنے لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب اپنے نازل کی ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ تقوی کی روش، اللہ سے ہر معاملے میں ڈر کر چلنا، ٹھیک ہے نا، وہ اگر انسان اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر ضرور رحم کرے گا۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راستو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تو اے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ تو اب ظاہر ہے قیامت کا زمانہ تو قریب ہی آ لگا ہے نا، تو اب جب وہ بالکل وہ قریب وقت آ جائے گا جب کھلی کھلی نشانیاں بتا دی گئی ہیں قیامت کی، اگر اس شخص جو ہے اس کے اوپر ایمان نہیں لائے، ابھی ایمان میں اپنے جس سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا، تو اس وقت ایمان لانا جو ہے اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے ہم نا مجھے پانی لا کے پلانا بھی تھا مجھے جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کتنا کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ کہ بندہ جو ہے اگر ایک نیکی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے اجر جو ہے وہ 10 گنا رکھا ہے، اور ایک کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کی برائی صرف اتنی ہے جتنی اس نے جو ہے وہ برائی کر لی۔ تو یہاں پر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور آپ کے واسطے سے دین حق کے تمام جو لوگ ہیں جو عمل کر رہے ہیں اس کے مخاطب ہیں۔ ارشاد کا مخصوص یہ ہے کہ اصل دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے، اب بھی یہی ہے کہ اللہ کو الہ اور رب مانا جائے، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور حکم میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے آخرت پہ ایمان لایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بعد میں جتنے مختلف مذاہب بنے وہ سب کے سب اس طرح بنے کہ مختلف زمانوں کے لوگوں نے اپنے ذہن کی غلط باتوں سے، اپنے خواہشات نفس کے غلبے سے، یا عقیدت کے غلوف سے دین کو بدلا، اس میں نئی نئی باتیں ملائیں، ان کے عقائد میں، اوہام میں اور فلسفوں سے کمی بیشی اور ترمیم کی، اس کے احکام میں بدعت کے اضافے کیے، خود ساختہ قوانین بنائے، ٹھیک ہے نا، فروعی اختلافات میں مبالغہ کیا، اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا دیا۔ اس کے لانے والے انبیاء اور اس کے علمبردار بزرگوں میں سے کسی کی عقیدت میں غلو کیا اور کسی کو بغض اور مخالفت کا نشانہ بنایا۔ اس طرح بے شمار مذاہب اور فرقے بنتے چلے گئے، اور ہر مذہب و فرقے کی پیدائش نوع انسانی کو جو ہے مختلف فرقوں میں اور گروہوں میں تقسیم کرتی چلی گئی۔ اب جو شخص بھی اصل دین حق کا پیرو ہو اس کے لیے ناگزیر ہے کہ ان ساری گروہ بندیوں سے الگ ہو جائے اور ان سب سے اپنا راستہ جدا کر لے۔ اور وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ قرآن اور سنت کا راستہ ہے، کہ آپ کو کوئی بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے، کوئی غلط بات بتانے کی کوشش کرے، آپ کو دین کی نالج ہے، ہمیں دین کی نالج ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے، پڑھیں سمجھیں، اور اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی غلط بات کرے تو ہمیں اس کو جواب بھی دینا آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھنے والی چیز ہے، ہم اسی سے ہی لا تعلق ہو کے بیٹھ جائیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں فرمائی ہیں، اور الحمدللہ ہر سال ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں، تو ہمیں اس کی نالج ہونی چاہیے الحمدللہ۔ اور نالج، پوری نالج تو کسی کو بھی نہیں ہو سکتی، ہر وقت بندے کو ضرورت ہے کہ اس سے نالج حاصل کرتا رہے، لیکن اتنا بھی انسان کا وہ کم نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کی باتوں میں آ جائے، یا دوسرے کی بات کو کہ ہاں یہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اور غلط آنکھیں بند کر کے جو ان کی باتوں پہ چلنا شروع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس بات پر، اچھی بات پر جو ہے قائم رکھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی تیڑ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ پڑھا کرتے تھے اپنی اس میں، اس کی پوری ایک پوری مطلب میں آپ کو ڈال دوں گی،
नबी वसल्लम जो है क़याम में जब सब खड़े होते थे, जैसे हम सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का पढ़ते हैं ना, तो कभी आप ये भी पढ़ते थे, कभी सुबहानक अल्लाहुम्मा भी पढ़ते थे, कभी अल्लाहुम्मा बाइद ज़हन से निकलता है कि मेरे मेरे गुनाहों के दरमियान जो है मशरिक़ और मग़रिब की दूरी पैदा कर देना, तो वो वाली भी पढ़ा पढ़ा करते थे। तो इसमें इस चीज़ का, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो हम इस बात का इकरार कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला मेरी हर चीज़, ठीक है ना, अल्लाह ताला सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है तेरे लिए, मेरा इख़लास होना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर कि हम जो है अल्लाह ताला, हम इख़लास के साथ ये काम कर रहे हैं और इस इख़लास में तू हमारे लिए हिस्सा रख, किसी और का हिस्सा ना रख। क्योंकि हम लोगों को दिखाने के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए करेंगे, तो फिर उसके लिए इसका मतलब है कि हम लोगों के लिए भी हिस्सा हमने उसमें रख दिया। और जो खालिस अल्लाह के लिए होगा, उसमें खालिस जो है वो हमारा हिस्सा होगा, कि जो हम अल्लाह की खुशी के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे होंगे। इसी का मुझे हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहले सर अताअत झुकाने वाला हूँ। कहो क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूँ? हालाँकि वही हर चीज़ का रब है। हर शख्स जो कमाता है उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाता। थोड़ा पानी पी लूँ 1 मिनट। अच्छा। कोई और रब तलाश करूँ, हालाँकि वही हर चीज़ का रब है। हर शख्स जो कुछ कमाता है उसका ज़िम्मेदार वो खुद है। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। हम पीछे जो है सूरह माइदा की आयत नंबर 105 पढ़ के गए ना, क्या उसपे क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? "ऐ लोगों अपनी परवाह करो, किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, अगर तुम खुद राह रास्त पर हो।" तो यहाँ पे यही है कि इंसान लोगों को बताएगा, लोगों को समझाएगा, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो टेढ़ी राह चलना चाहते हैं, तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। फिर हमें अपना ही तर्ज़ अमल देखना है कि हम क्या सही कर रहे हैं और हम क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है? हमसे हमारी पूछ होगी और जो कुछ उन्होंने किया, उनसे उनकी पूछ होगी। फिर तुम सबको अपने रब की तरफ पलटना है, उस वक़्त वो तुम्हारे इख्तिलाफ़ात की हकीकत तुम पर खोल देगा। वही है जिसने तुमको ज़मीन का खलीफ़ा बनाया और तुम में से बाज़ को बाज़ के मुकाबले में ज़्यादा बुलंद दर्जे दिए, ताकि जो कुछ तुमको दिया है, उसमें तुम्हारी आज़माइश करे। इस फ़िक्रे में 3 हकीकतें बयान की गई हैं। एक ये कि तमाम इंसान ज़मीन में अल्लाह के खलीफ़ा हैं और इस मायने में कि अल्लाह ने अपनी ममलूकात में से बहुत सी चीज़ें इनकी अमानत में दी हैं और उन पर तसर्रुफ़ के इख्तियारात बख्शे हैं, ठीक है? हम सबको। दूसरे ये कि इन खलीफ़ों में मरातिब का फ़र्क भी अल्लाह ही ने रखा है। किसी की ये नहीं कि खलीफ़ा जो खलीफ़ा बन जाए, ये नहीं। हम सब खलीफ़ा हैं अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने हमें जो भेजा है दुनिया में, हम अपने इख्तियार में रह के जो है जहाँ तक हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं, हम पहुँचाएँगे। ठीक है ना? तो किसी की अमानत का दायरा वसी और किसी का महदूद। किसी को ज़्यादा चीज़ों पर तसर्रुफ़ के इख्तियारात दिए, यानी किसी को बादशाह बना दिया है, किसी को हुक्मरान बना दिया है, ठीक है? किसी को घर के अंदर रह के जो अपने काम करने हैं, किसी को जो है वो ऑर्गनाइज़ेशन पे कोई काम कर रहा है, तो उस सतह पे काम करना है। तो डिफरेंट लेवल्स हैं, जो अल्लाह ताला ने उनको तसर्रुफ़ दिया है। तो किसी को ज़्यादा कुव्वत कारकर्दगी दी है और किसी को कम। और बाज़ इंसान भी बाज़ इंसानों की अमानत में हैं। तीसरा ये कि ये सब कुछ दरअसल हम इंसान ये सोचे कि ये सब कुछ दरअसल इम्तिहान का सामान है। पूरी ज़िंदगी एक इम्तिहान है और जिसको जो कुछ भी अल्लाह ने दिया है, इसी में उसका इम्तिहान है। कि इसने किस तरह अल्लाह की अमानत पे तसर्रुफ़ किया, कहाँ तक अमानत की ज़िम्मेदारी को समझा, उसका हक अदा किया और किस हद तक अपनी काबिलियत या नाकाबिलियत का सबूत दिया। इस इम्तिहान के नतीजे पर ज़िंदगी के दूसरे मरहले पर में इंसान के दर्जे का तय्युन मुनहसर है, कि हमने अल्लाह का ये हक अदा किया या नहीं किया, वो हमारी आखिरत में जो हमारे काम आएगा। ठीक है ना? तो बेशक तुम्हारा रब सज़ा देने में बहुत तेज़ है और बहुत दरगुज़र करने वाला और रहम करने वाला भी है। यानी अल्लाह ताला की नज़र पे है कि जो इंसान जो भी काम कर रहा है, जो इख्तियारात दिए हुए हैं, जो अहलियतें दी हुई हैं, उसके मुताबिक जो भी हम अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें देख लेगा। और सबसे ज़्यादा उसकी मेहरबानी, उसका शेवा अल्लाह ताला मेहरबानी, तो उसने तो अल्लाह हमारी नियतों को देखेगा, जो कुछ हम करते हैं वो देखेगा, हमारे अमाल देखेगा, उसके मुताबिक ही अल्लाह ताला हमारा फ़ैसला करेगा। तो अल्लाह ताला हमें कुरान को सूरह नाम जो है ख़त्म हुई अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह ताला अमल करने वाला बनाए और अपने रास्ते पे चलने वाला बनाए। और मुझसे सब कहते हैं कि मैं दुआ करूँ। मैं जो है दुआ माँगने में तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है मुझे, चलिए मैं कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना। अल्लाह ताला हमें जो है हिदायत अता फ़रमाए, परहेज़गारी अता फ़रमाए, हमें जो है अफ़ाफ़ यानी कि हमें पाकदामी अता फ़रमाए और हमें लोगों से बेपरवाह कर दे। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, आई एम सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपको भी और सब बहनों को भी। कल मेरी छोटी बेटी का निकाह है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। बस सादगी से घर पे करें, निकाह करें, रुखसती इंशाल्लाह 1 साल के बाद करेंगे, तो आप दुआ में प्लीज़ उसको भी, आप भी और मेरी सारी बहनें उसको याद रखें।
माशाल्लाह बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। बहुत आपको बहुत मुबारक हो शुक्रिया। आपको। मेरी तरफ से बहुत जज़ाकल्लाह। उसको आप प्यार दुआ कहिएगा उसको मेरे पास तरफ से इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर। बस दुआ में उसको याद रखें, और आप दुआ कर रही हैं तो प्लीज़ उसके लिए भी हाँ दुआ जी, करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह। ये बहुत अच्छा ये रिश्ता साबित हो। दोनों आमीन। बच्चे जो हैं, जो रिश्ता अज़वाज में वो हो रहे हैं, मुंसलिक हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल और अच्छी तरह दीन और ईमान पर गुज़रे इंशाअल्लाह ताला। आमीन, आमीन। जज़ाकल्लाह। आमीन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमें परहेज़गारी दे, हमें पाकदामनी अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें लोगों से बेपरवाह कर दे। यानी लोगों से बेपरवाह करना कि हमें किसी की परवाह ना हो कि हमें कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। जो काम भी करें खालिस जो है वो अल्लाह ताला के लिए जो है खालिस होकर करें। ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन। और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह ताला, जबकि तूने हमें हिदायत दे दी है, हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को कजी में मुब्तला न कर, अपनी रहमत से अपनी रहमत से हमें नवाज दे परवरदिगार। रब्बी औज़ीनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्दा व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह ताला हमें माफ़ फ़रमाए, हमारे क़ुसूरों से दरगुज़र फ़रमाए। जो भी बताने में, समझाने में जो भी अल्लाह ताला गलती हो गई है अनइंटेंशनली, अल्लाह ताला तो उससे माफ़ फ़रमाए, और हमसे हमारी जो नेकियां हैं उसको कबूल फरमा ले, और हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उन्हें दूर फरमा दे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना व आतीना मा वअदतना अला रसूलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़िना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसली वल बुख़्लि वल जुब्नि व गलबतिद दैनि व क़हरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैय्यन अअलमु व अस्तग़फ़िरुका लिमा ला अअलमु। क्योंकि हमने ये पूरी आयतें जो है वो शिर्क से रिलेटेड पढ़ी हैं, तो अल्लाह ताला हर किस्म का शिर्क से जो है हमें महफूज रख। बाज़ दफ़ा हमें नहीं पता होता है कि हम क्या बात कर जाते हैं, हमारे मुँह से भी बाज़ दफ़ा ऐसी बातें निकल जाती हैं जो शिर्क के ज़ुमरे में आती है। अल्लाह ताला हमें उन तमाम शिर्क से जो है महफूज़ फरमा। अल्लाह ताला हमारे तमाम जो है घर वालों के ऊपर अपना ख़ास करम कर, हमारे बच्चों को अपनी आफ़ियत में रख, उन पर अपना ख़ास करम फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको आफ़ियत और सेहत के साथ रखे। जो जिनको जो है जॉब्स नहीं है, जो अभी बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनको जो है जॉब्स अता फरमा। जिनके बच्चे बीमार हैं, ज़हनी तौर पे बीमार हैं, जिस्मानी तौर पे बीमार हैं, जिनके बड़े बीमार हैं, छोटे बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत के साथ और आफ़ियत के साथ बनाए। हम सबको दीन और ईमान पर चलने वाला बना। अल्लाह ताला हम ये अहद करें इंशाअल्लाह ताला के अपने अमाल को बेहतरीन करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये कुरान इस साल हमारे लिए अच्छा बाइस करेगा इंशाअल्लाह ताला। अपनी इस्लाह की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जज़ाकल्लाह अस्सलाम। खैर मेरा आपका दुआ का। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर साइमा मेरे बहुत पास। बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बढ़िया की एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम जी, सब रहमतुल्लाहि बहनों व का बहुत बरकातहू। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह को अजर अज़ीम दे। जज़ाकल्लाह खैर मेरा। आमीन आमीन। जी साइमा, किससे हो रही है शादी वादी माशाल्लाह? इधर ही है फैमिली। इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल भी शेयर करूंगी। रोहान है बहुत बच्चे का खुशी हुई नाम। मुझे बहुत, माशाल्लाह से अल्लाह ताला खैर के साथ सारे मामलात आपके करवाए। हाँ जी, बस अच्छी, बड़ी अच्छी फैमिली, बड़े शरीफ से लोग हैं, बड़ी अच्छी फैमिली है।
माशाल्लाह, तो माशाल्लाह, बस अच्छी अब बात। मामलात 1 साल के बाद इसकी रुखसती करेंगे हम संडे को, कल इंशाल्लाह इसका निकाह कर रहे हैं। यही छोटा-सा बस तो घर यहीं पे पर है कर रहे हैं आपके, इधर उनकी। ही मतलब ये टोरंटो में ही है? जी, टोरंटो में, वो टोरंटो। ओस्लो में रहती है फैमिली। अच्छा, वो ओशो में, अच्छा, अच्छा, हाँ अच्छा, जी, हाँ जी। सही, तो सही। इंशाल्लाह ताला कर घर पे बस उनकी फैमिली और हमारी फैमिली सिंपल निकाह करें घर पे, तो इंशाल्लाह 1 साल के बाद फिर इसकी रुखसती करेंगे। इंशाल्लाह खैर के साथ वो वक़्त भी लेके आए अल्लाह ताला। आमीन, आमीन। अल्लाह ताला मामलात अच्छे करे और अल्लाह सबके बिल्कुल बच्चे यही, जब तो बच्चों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अच्छे नेक लोग मिल जाएँ। हाँ। सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहेगा तो आपको पता है यही इंसान दुआ करता है। ये बड़ा चैलेंजिंग है, मुझे पता है सबके चैलेंजिंग है, बच्चे बहुत बड़े ज़्यादा। बड़ा चैलेंज है। और यहाँ के बच्चे माशाल्लाह और तरह से हैं, तो वो बात भी थोड़ी-सी और है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके के बच्चे तो बहुत पाकिस्तान से अच्छे। फिर भी आए ना थोड़ा-सा, तो उनके अंदर पाकिस्तान का भी वो है, मतलब अभी तो मेरी रवायात। बेटियां जो बड़ी हैं वो दोनों वो गुजरा बड़ी आई हैं, तो वो काफी उनको पाकिस्तान का मतलब कल्चर और सब कुछ पता है। तो बेटे जो है हाँ, वो बिल्कुल ही कनेडियन है, उनको अच्छा। नहीं किसी भी बात का पता। सीधी सी हाँ, ये बात। बड़ा मुश्किल, सही बात है, तो बहुत मुश्किल बड़ी बात है। हम्बल, बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सोबर बच्चा है, फैमिली बड़े अच्छे लोग हैं। बस अल्लाह ताला आगे की खैर करे। आसान नहीं होता हुँ, अपनी बेटियों को किसी को देना, रिश्ते करना आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह आसान सबके नहीं है, बच्चों वो के जिगर का बड़े टुकड़ा अच्छे किसी को नसीब दे देना करे। वही सबसे बड़ी कसम नेकी। कसम से अब ये वक्त खुद पे आए ना तो फिर समझ आती है कि कैसे हमारी माओ ने हमारे रिश्ते किए होंगे। हम 4 बहनें थी, तो अच्छा, कैसे उन्होंने मतलब अपनी बेटी को किसी को देना, ये इससे बड़ी कोई आपका मतलब आप दिल निकाल के अपना किसी को दे देते किसी हैं। को दे दें और फिर क्या वो बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ जिस हाँ, तरह हम पता अपने इतने मोहब्बत से पाल रहे हालात होते हैं, जिस आजकल तरह हुमैरा ज़ाहिर। ऐसे हैं, इतने हालात मतलब मेरी फैमिली में ऐसी बातें हैं कि 2 मिनट में ये हो गया तो वो हो गया, तो ना वही कह ये रही हूँ, ना। पता नहीं चलता, मैं यही तो कह रही हूँ कि हाँ, आपका अगला लम्हा नहीं पता कि क्या हो जाता है। सही ये बात है। तो बस अल्लाह ताला अल्लाह की सपुर्द करके किया, बस अल्लाह अच्छे इंजाम करे। और मेरी दुआ सबके बच्चों के लिए बहुत है, अल्लाह सबके लिए जहाँ अच्छे नसीब है अल्लाह ताला इनको हाँ, उन्हीं नहीं, के नहीं, साथ उन्हीं मुंसलिक के करे। रहते हैं बिल्कुल, क्योंकि अब हमारे सबके ही बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला से हाँ, यही माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। मैंने दुआ है। बड़ी बेटी का किया, यकीन करें इतनी मैं मुतमईन हूँ, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्चा ऐसे हमारी मतलब वो मिलता है आता है हमारे घर में, तो वो जैसे 4 मेरे बच्चे हैं तो वो इनमें से एक लगता है। वो इतना माशाल्लाह हम्बल और इतना अच्छा बच्चा है। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह, बस देखिए अल्लाह आगे भी मामला आसान करे। आसान करे, बस यही दिल का सुकून मिल जाता है ना, इंसान बहुत मुतमईन हाँ, होता है, बस अपनी औलाद को मुझे देख के। सबसे बड़ी बात दिल का सुकून है, इससे बड़ी कोई हजरत अली भी कहते हैं कि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। तो इससे हाँ, बड़ा कोई नहीं, इत्मीनान होना चाहिए, लेकिन दिल मुतमईन है इंशाल्लाह, अल्लाह के भरोसे इंशाल्लाह अल्लाह नहीं, है। अल्लाह के भरोसे पे ही करता है और बस दुआ भी करता है तो अल्लाह ताला देखता भी है ना, हाँ, हमारी नीयत क्या है, ज़ाहिर है हम तो सही बिल्कुल सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जज़ाकल्लाह आप सबकी दुआओं का, आपके प्यार का। और बस दुआ में इंशाल्लाह, रबिया को खास तौर पे याद रखना है सबने। तो हाँ, अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। हाँ, इंशाल्लाह, चलें इंशाल्लाह फिर जज़ाक होगी इंशाल्लाह, आप आएँगे, इंशाल्लाह बात इंशाल्लाह होगी इंशाल्लाह, ठीक है? जी ओके, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि